नमस्कार, आदाब। मेरी अपनी महफ़िल में आपका एक बार फिर इस्तक़बाल है, स्वागत है। जी हाँ, वही महफ़िल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफ़साने और मज़ामीन सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ सादत हसन मंटो का अफ़साना तरक्की पसंद। आइए सुनते हैं तरक्की पसंद। जोगिंदर सिंह के अफ़साने जब मकबूल होना शुरू हुए तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो मशहूर अदीबों और शायरों को अपने घर बुलाए और उनकी दावत करे। उसका ख़याल था कि यूँ उसकी शोहरत और मकबूलियत और भी ज़्यादा हो जाएगी। जोगिंदर सिंह बड़ा खुशफहम इंसान था। मशहूर अदीबों और शायरों को अपने घर बुलाकर और उनकी खातिर तवाज़ो करने के बाद जब वो अपनी बीवी अमृत कौर के पास बैठता तो कुछ देर के लिए बिल्कुल भूल जाता कि उसका काम डाकखाने में चिट्ठियों की देखभाल करना है। अपनी 3 गज़ी पटियाला फैशन की रंगी हुई पगड़ी उतार कर जब वो एक तरफ रख देता तो उसे ऐसा महसूस होता कि उसके लंबे लंबे काले गेसुओं के नीचे जो छोटा सा सर छुपा हुआ है उसमें तरक्की पसंद अदब कूट कूट कर भरा हुआ है। इस एहसास से उसके दिलो दिमाग में एक अजीब किस्म की उनसियत पैदा हो जाती और वो ये समझता कि दुनिया में जिस कदर अफसाना निगार और नावल नवीस मौजूद हैं सब के सब उसके साथ एक नहायत ही लतीफ़ रिश्ते के ज़रिए मुंसलिक हैं। अमृत कौर की समझ में ये बात नहीं आती थी कि उसका खाविंद लोगों का मदऊ करने पर उससे हर बार ये क्यों कहा करता था, अमृत ये तो चाय पर आ रहे हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, समझिए बहुत बड़े शायर। देखो उनकी खातिर तवाज़ुन में कोई कसर न रहे। आने वाला कभी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर होता था या बहुत बड़ा अफसाना निगार, उससे कम पाएगा कोई आदमी को कभी बुलाता ही नहीं था। और फिर दावत में ऊंचे ऊंचे सुरों में जो बातें होती थीं उनका मतलब वो आज तक न समझ सकी थी। उन गुफ्तगुओं में तरक्की पसंदी का जिक्र होता था। उस तरक्की पसंद का मतलब भी अमृत कौर को मालूम नहीं था। एक दफ़ा जब जोगिंदर सिंह एक बहुत बड़े अफसाना निगार को चाय पिलाकर फारिग हुआ और अंदर रसोई में आकर बैठा तो अमृत कौर ने पूछा, ये मुई तरक्की पसंदी क्या है? जोगिंदर सिंह ने पगड़ी समेत अपने सर को हफीफ सी जुम्बिश दी और कहा, तरक्की पसंदी उसका मतलब तुम फौरन ही नहीं समझ सकोगी। तरक्की पसंदी उसको कहते हैं जो तरक्की पसंद करे। ये लफ्ज़ फारसी का है। अंग्रेज़ी में तरक्की पसंद को रेडिकल कहते हैं। वो अफसाना निगार यानी कहानियाँ लिखने वाले जो अफसाना निगारी में तरक्की चाहते हों उनको तरक्की पसंद अफसाना निगार कहते हैं। यानी कहानी कहते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ 3-4 तरक्की पसंद अफसाना निगार हैं जिनमें मेरा नाम भी शामिल है। जोगिंदर सिंह आदतन अंग्रेज़ी लफ्ज़ों और जुमलों के ज़रिए से अपने ख़यालात का इजहार किया करता था। उसकी ये आदत पक्कर अब तबीयत बन गई। चुनांचे वो बिला तकल्लुफ़ एक ऐसी अंग्रेज़ी ज़बान में सोचता था जो मशहूर अंग्रेज़ी नावल नवीसों के अच्छे अच्छे चुस्त फ़िक्रों पर मुश्तमिल थी। आम गुफ्तगू में वो 50% अंग्रेज़ी लफ्ज़ और अंग्रेज़ी किताबों से चुने हुए फ़िक्रे इस्तेमाल करता था। अफलातून को वो हमेशा प्लेटो का हक़ कहता था। इसी तरह अरस्तू को अरिस्टोटल, डॉक्टर सिगमंड फ्राइड, शोपेनहावर और नुत्शे का जिक्र वो अपने हर मार्के की गुफ्तगू में किया करता था। आम बातचीत में
وہ ان فلسفیوں کا نام نہیں لیتا تھا، اور بیوی سے گفتگو کرتے وقت وہ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھتا تھا کہ انگریزی لفظ اور یہ فلسفی نہ آنے پائیں۔ جوگندر سنگھ سے جب اس کی بیوی نے ترقی پسندی کا مطلب سمجھا تو اسے بہت مایوسی ہوئی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ترقی پسندی کوئی بہت بڑی چیز ہوگی جس پر بڑے بڑے شاعر اور افسانہ نگار اس کے خاوند کے ساتھ مل کر بحث کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب اس نے یہ سوچا کہ ہندوستان میں صرف 3-4 ترقی پسند افسانہ نگار ہیں تو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ یہ چمک دیکھ کر جوگندر سنگھ کی مونچھوں بھرے ہونٹ ایک دبی دبی مسکراہٹ کے باعث کپکپائے۔ امرت، تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا آدمی مجھ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس نے میرے افسانے پڑھے ہیں اور بہت پسند کیے ہیں۔ امرت کور نے پوچھا، یہ بڑا آدمی کوی ہے یا آپ کی طرح کہانیاں لکھنے والا؟ جوگندر سنگھ نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور اسے اپنے دوسرے ہاتھ کی پشت پر تھپتھپاتے ہوئے کہا، یہ آدمی کوی بھی ہے، افسانہ نگار بھی ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی جو اس کی نہ مٹنے والی شہرت کا باعث ہے اور رہی ہے، وہ خوبی کیا ہے؟ وہ ایک آوارہ گرد ہے۔ آوارہ گرد؟ ہاں، وہ ایک آوارہ گرد ہے جس نے آوارہ گردی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا ہے۔ وہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے، کبھی کشمیر کی ٹھنڈی وادیوں میں ہوتا ہے اور کبھی ملتان کے تپتے ہوئے میدانوں میں، کبھی لنکا میں، کبھی تبت میں۔ امرت کور کی دلچسپی بڑھ گئی، مگر یہ کرتا کیا ہے؟ گیت اکٹھے کرتا ہے، ہندوستان کے ہر حصے کے گیت، پنجابی، گجراتی، مراٹھی، پشاوری، سرحدی، کشمیری، مارواڑی۔ ہندوستان میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان کے جتنے گیت اس کو ملتے ہیں اکٹھا کر لیتا ہے۔ اتنا گیت اکٹھا کر کے کیا کرے گا؟ کتابیں چھاپتا ہے، مضمون لکھتا ہے تاکہ دوسرے بھی یہ گیت سن سکیں۔ انگریزی زبان کے کئی رسالوں میں اس کے مضمون چھپ چکے ہیں۔ گیت اکٹھا کرنا اور پھر ان کو سلیقے کے ساتھ پیش کرنا کوئی معمولی کام نہیں۔ وہ بہت بڑا آدمی ہے امرت، بہت بڑا آدمی ہے۔ اور دیکھو اس نے مجھے کیسا خط لکھا ہے۔ یہ کہہ کر جوگندر سنگھ نے اپنی بیوی کو وہ خط پڑھ کر سنایا جو ہریندر ناتھ ترپاٹھی نے اس کو اپنے گاؤں سے ڈاک خانے کے پتے سے بھیجا تھا۔ اس خط میں ہریندر ناتھ ترپاٹھی نے بڑی میٹھی زبان میں جوگندر کے افسانوں کی تعریف کی تھی اور لکھا تھا کہ آپ ہندوستان کے ترقی پسند افسانہ نگار ہیں۔ جب یہ فقرہ جوگندر سنگھ نے پڑھا تو بول اٹھا، لو دیکھو ترپاٹھی صاحب بھی لکھتے ہیں، میں ترقی پسند ہوں۔ جوگندر سنگھ نے پورا خط سنانے کے بعد 1-2 سیکنڈ اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور اثر معلوم کرنے کے لیے پوچھا، کیوں؟ امرت کور اپنے خاوند کی تیز نگاہی کے باعث کچھ جھیپ سی گئی اور مسکرا کر کہنے لگی، مجھے کیا معلوم، بڑے آدمی کی باتیں بڑے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جوگندر سنگھ نے اپنی بیوی کی اس ادا پر غور نہ کیا۔ دراصل ہریندر ناتھ ترپاٹھی کو اپنے یہاں بلانے اور اسے کچھ دیر ٹھہرانے کی بابت سوچ رہا تھا۔ امرت، میں کہتا ہوں ترپاٹھی صاحب کو دعوت دے دی جائے، کیا خیال ہے تمہارا؟ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کیا پتہ وہ انکار کر دے، بہت بڑا آدمی ہے، ممکن ہے
وہ ہماری اس دعوت کو خوشامد سمجھے۔ ایسے موقعوں پر وہ بیوی کو اپنے ساتھ شامل کر لیا کرتا تھا کہ دعوت کا بوجھ 2 آدمیوں میں بڑھ جائے۔ چنانچہ جب اس نے ہماری کہا تو امرت کور نے جو اپنے خاوند جوگندر سنگھ کی طرف بے حد سادہ لوح تھی، ہریندر ناتھ ترپاٹھی سے دلچسپی لینا شروع کر دی، حالانکہ اس کا نام ہی اس کے لیے ناقابل فہم تھا، اور یہ بات بھی اس کی سمجھ سے بالاتر تھی کہ ایک آوارہ گرد گیت جمع کر کر کے کیسے بہت بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ جب اس سے یہ کہا گیا تھا کہ ہریندر ناتھ ترپاٹھی گیت جمع کرتا ہے، تو اسے اپنے خاوند کی ایک سنائی ہوئی بات یاد آ گئی تھی کہ ولایت میں کئی لوگ تیتریاں پکڑنے کا کام کرتے ہیں اور یوں کافی روپیہ کماتے ہیں۔ چنانچہ اس نے خیال کیا تھا کہ شاید ترپاٹھی صاحب نے گیت جمع کرنے کا کام ولایت کے کسی آدمی سے سیکھا ہوگا۔ جوگندر سنگھ نے پھر اپنا اندیشہ ظاہر کیا، ممکن ہے وہ ہماری اس دعوت کو خوشامد سمجھے۔ اس میں خوشامد کی کیا بات ہے؟ اور بھی تو کئی بڑے آدمی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو خط لکھ دیجئے، میرا خیال ہے وہ آپ کی دعوت ضرور قبول کر لیں گے، اور پھر ان کو بھی تو آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ ہاں، یہ تو بتائیے کیا ان کی بیوی بچے ہیں؟ بیوی بچے؟ جوگندر سنگھ اٹھا، خط کا مضمون اس کے دماغ میں مکمل ہو چکا تھا۔ دوسرے کمرے میں جا کر اس نے چھوٹے سائز کا پیڈ نکالا جس پر وہ خاص آدمیوں کو خط لکھا کرتا تھا، اور ہریندر ناتھ ترپاٹھی کے نام اردو میں دعوت نامہ لکھا۔ یہ اس مضمون کا ترجمہ تھا جو اس نے اپنی بیوی سے گفتگو کرتے وقت سوچ لیا تھا۔ تیسرے روز ہریندر ناتھ ترپاٹھی کا جواب آیا۔ جوگندر سنگھ نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ لفافہ کھولا۔ جب اس نے پڑھا کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی ہے تو اس کا دل اور بھی دھڑکنے لگا۔ اس کی بیوی امرت کور دھوپ میں اپنے چھوٹے بچے کے قبضوں میں دہی ڈال کر مل رہی تھی کہ جوگندر سنگھ لفافہ ہاتھ میں لے کر اس کے پاس پہنچا۔ ارے انہوں نے ہماری دعوت قبول کر لی، کہتے ہیں کہ وہ لاہور یوں بھی ایک ضروری کام سے آ رہے تھے، اپنی تازہ کتاب چھپوانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ہاں انہوں نے تم کو پرنام کہا ہے۔ امرت کور کو اس احساس سے بہت خوشی ہوئی کہ اتنے بڑے آدمی نے جس کا کام گیت اکٹھا کرنا ہے اس کو پرنام کہا ہے۔ چنانچہ اس نے دلی دل پہ خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کا بیاہ ایسے آدمی سے ہوا جس کو ہندوستان کا ہر بڑا آدمی جانتا ہے۔ سردیوں کا موسم تھا، نومبر کے پہلے دن تھے۔ جوگندر سنگھ صبح 7 بجے بیدار ہو گیا اور دیر تک بستر میں آنکھیں کھولے پڑا رہا۔ اس کی بیوی امرت کور، اس کا بچہ دونوں لحاف میں لپٹے پاس والی چارپائی پر پڑے تھے۔ جوگندر سنگھ نے سوچنا شروع کیا، ترپاٹھی صاحب سے مل کر اسے کتنی خوشی ہوگی، اور خود ترپاٹھی صاحب کو بھی یقیناً اس سے مل کر مسرت حاصل ہوگی، کیونکہ وہ ہندوستان کا جواں افکار، افسانہ نویس اور ترقی پسند ادیب ہے۔ ترپاٹھی صاحب سے وہ ہر موضوع پر گفتگو کرے گا، گیتوں پر، دیہاتی بولیوں پر، افسانوں پر اور تازہ جنگی حالات پر۔ وہ ان کو بتائے گا کہ دفتر کا ایک محنتی کلرک ہونے پر بھی وہ کیسے اچھا افسانہ نگار بن گیا۔ کیا یہ عجیب سی بات نہیں کہ ڈاک خانے میں چٹھیوں کی دیکھ بھال کرنے والا انسان طبعاً آرٹسٹ ہو؟ جوگندر سنگھ کو اس بات پر ناز تھا
کہ ڈاک خانے میں مزدوروں کی طرح 6-7 گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی وہ اتنا وقت نکال لیتا ہے کہ ایک ماہانہ پرچہ مرتب کرتا ہے اور 2-3 پرچوں کے لیے ہر مہینے ایک افسانہ بھی لکھتا ہے. دوستوں کو ہر ہفتے جو لمبے چوڑے خط لکھے جاتے تھے ان کا ذکر الگ رہا. دیر تک وہ بستر پر لیٹا ہریندر ناتھ ترپاٹھی سے اپنی پہلی ملاقات کی ذہنی تیاریاں کرتا رہا. جوگیندر سنگھ نے اس کے افسانے اور مضمون پڑھے تھے اور اس کا فوٹو بھی دیکھا تھا، اور کسی کے افسانے پڑھ کر، فوٹو دیکھ کر وہ عام طور پر یہی محسوس کیا کرتا تھا کہ اس نے اس آدمی کو اچھی طرح جان لیا ہے. لیکن ہریندر ناتھ ترپاٹھی کے معاملے میں اس کو اپنے اوپر اعتبار نہیں آتا تھا. کبھی اس کا دل کہتا تھا ترپاٹھی اس کے لیے بالکل اجنبی ہے. اس کی افسانہ نگار دماغ میں بعض اوقات ترپاٹھی ایک ایسے آدمی کی صورت میں پیش ہوتا تھا جس نے کپڑوں کے بجائے اپنے جسم پر کاغذ لپیٹ رکھے ہیں، اور جب کاغذوں کے متعلق سوچتا تو اسے انارکلی کی وہ دیوار یاد آ جاتی تھی جس پر سنیما کے اشتہار اوپر تلے اتنی تعداد میں چپکے ہوئے تھے کہ ایک اور دیوار بن گئی تھی. جوگیندر سنگھ بستر پر لیٹا دیر تک سوچتا رہا کہ اگر وہ ایسا ہی آدمی نکل آیا تو اس کو سمجھنا بہت دشوار ہو جائے گا. مگر بعد میں جب اس کو اپنی ذہانت کا خیال آیا تو اس کی مشکلیں آسان ہو گئیں اور وہ اٹھ کر ہریندر ناتھ ترپاٹھی کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا. خط و کتابت کے ذریعے سے یہ طے ہوا تھا کہ ہریندر ناتھ ترپاٹھی خود جوگیندر سنگھ کے مکان پر چلا آئے گا، کیونکہ ترپاٹھی یہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ وہ لوری سے سفر کرے گا یا ٹرین سے. بہرحال یہ بات تو قطعی طور پر طے ہو گئی تھی کہ جوگیندر سنگھ سوموار کو ڈاک خانے سے چھٹی لے کر سارا دن اپنے مہمان کا انتظار کرے گا. نہا دھو کر اور کپڑے بدل کر جوگیندر سنگھ دیر تک باورچی خانے میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا رہا. دونوں نے چائے دیر سے پی، اس خیال سے کہ شاید ترپاٹھی آ جائے. لیکن جب وہ نہ آیا تو انہوں نے کیک وغیرہ سنبھال کر الماری میں رکھ دیے اور خود خالی چائے پی کر مہمان کے انتظار میں بیٹھ گئے. جوگیندر سنگھ باورچی خانے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب اس نے اپنی داڑھی کے بالوں میں لوہے کے چھوٹے چھوٹے کلپ اٹکانے شروع کیے کہ وہ نیچے کی طرف طے ہو جائے تو دروازے پر دستک ہوئی. داڑھی کو ویسے ہی نامکمل حالت میں چھوڑ کر اس نے دیوڑی کا دروازہ کھولا. جیسا کہ اس کو معلوم تھا، سب سے پہلے اس کی نظر ہریندر ناتھ ترپاٹھی کی سیاہ گھنی داڑھی پر پڑی جو اس کی داڑھی سے 20 گنا بڑی تھی، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ. ہریندر ناتھ کے ہونٹ پر جو بڑی بڑی مونچھوں کے اندر چھپے ہوئے تھے مسکراہٹ پیدا ہوئی. اس کی ایک آنکھ جو قدرے ٹیڑھی تھی زیادہ واہ ہو گئی اور اس نے اپنی لمبی لمبی زلفوں کو ایک طرف جھٹک کر اپنا ہاتھ جو کسی کسان کا ہاتھ معلوم ہوتا تھا جوگیندر سنگھ کی طرف بڑھا دیا. جوگیندر سنگھ نے جب اس ہاتھ کی مضبوط گرفت محسوس کی اور اس کو ترپاٹھی کا وہ چرمی تھیلا نظر آیا جو حاملہ عورت کے پیٹ کی طرح پھولا ہوا تھا، وہ بہت متاثر ہوا. وہ صرف اس قدر کہہ سکا، ترپاٹھی صاحب آپ سے مل کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے.
ہریندر ناتھ ترپاٹھی کو آئے 15 روز ہو چکے تھے۔ اس کی آمد کے دوسرے روز ہی اس کی بیوی اور بچی بھی آ گئی تھی۔ یہ دونوں ترپاٹھی کے ساتھ ہی گاؤں سے آئی تھی، مگر 2 روز کے لیے مزنگ میں ایک دور کے رشتہ دار کے یہاں ٹھہر گئی تھی، اور چونکہ ترپاٹھی نے اس رشتہ دار کے پاس ان کا زیادہ دیر تک ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے اس نے ان کو اپنے پاس بلوا لیا۔ پہلے 4 دن بڑی دلچسپ باتوں میں صرف ہوئے۔ ہریندر ناتھ ترپاٹھی سے اپنے افسانوں کی تعریف سن کر جوگندر بہت خوش ہوتا رہا۔ اس نے ایک مکمل افسانہ جو کہ غیر مطبوعہ تھا ترپاٹھی کو سنایا اور داد حاصل کی۔ 2 نامکمل افسانے بھی سنائے، جس کے متعلق ترپاٹھی نے اچھی رائے کا اظہار کیا۔ ترقی پسند ادب پر بھی بحثیں ہوتی رہی، مختلف افسانہ نگاروں کی فنی کمزوریاں نکالی گئیں، نئی اور پرانی شاعری کا مقابلہ کیا گیا۔ غرض یہ ہے کہ یہ 4 دن بڑی اچھی طرح گزرے، اور جوگندر سنگھ ترپاٹھی کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ اس کی گفتگو کا انداز، جس میں بیک وقت بچپنا اور بڑھاپا تھا، جوگندر کو بہت پسند آیا۔ اس کی لمبی داڑھی، جو اس کی اپنی داڑھی سے 20 گنا بڑی تھی، اس کے خیالات پر چھا گئی، اور اس کی کالی کالی زلفیں، جن میں دیہاتی گیتوں کی سی روانی تھی، ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہنے لگی۔ ڈاک خانے میں چٹھیوں کی دیکھ بھال کرنے کے دوران بھی ترپاٹھی کی یہ زلفیں اسے نہ بھولتی۔ 4 دن میں ترپاٹھی نے جوگندر سنگھ کو مول لیا۔ وہ اس کا گرویدہ ہو گیا۔ اس کی ٹیڑھی آنکھ میں بھی اس کو خوبصورتی نظر آنے لگی۔ بلکہ ایک بار تو اس نے سوچا کہ اگر ان کی آنکھ میں ٹیڑھا پن نہ ہوتا تو چہرے پر یہ بزرگی کبھی پیدا نہ ہوتی۔ ترپاٹھی کے موٹے موٹے ہونٹ جب ترپاٹھی کی گھنی مونچھوں کے پیچھے ہلتے تو جوگندر ایسا محسوس کرتا کہ جھاڑیوں میں پرندے بول رہے ہیں۔ ترپاٹھی ہولے ہولے بولتا تھا، اور بولتے بولتے جب وہ اپنی لمبی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا تو جوگندر کے دل کو بہت راحت پہنچتی۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے دل پر پیار سے ہاتھ پھیرا جا رہا ہے۔ 4 روز تک جوگندر ایسی فضا میں رہا جس کو اگر وہ اپنے کسی افسانے میں بھی بیان کرنا چاہتا تو نہ کر سکتا تھا۔ لیکن 5ویں روز ایک ترپاٹھی نے اپنا چرمی تھیلا کھولا اور اس کو اپنے افسانے سنانے شروع کیے، اور 10 روز تک وہ متواتر اس کو اپنے افسانے سناتا رہا۔ اس دوران ترپاٹھی نے جوگندر کو کئی کتابیں سنا دی۔ ایکسکیوز می۔ جوگندر سنگھ تنگ آ گیا۔ اب اس کو افسانوں سے نفرت پیدا ہو گئی۔ ترپاٹھی کا چرمی تھیلا، جس کا پیٹ بنیوں کی توند کی طرح پھولا ہوا تھا، اس کے لیے ایک مستقل عذاب بن گیا۔ ہر شام کو دفتر سے لوٹتے ہوئے اسے اس بات کا کھٹکا رہنے لگا کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی ترپاٹھی سے ملاقات ہوگی، ادھر ادھر کی چند سرسری باتیں ہوں گی، وہ چرمی تھیلا کھولا جائے گا اور اس کو 1 یا 2 طویل افسانے سنا دیے جائیں گے۔
जोगेंद्र सिंह तरक्की पसंद था। ये तरक्की पसंद अगर उसके अंदर ना होती तो वह साफ लफ्ज़ों में त्रिपाठी से कह देता, बस बस त्रिपाठी साहब, बस बस अब मुझ में आपके अफसाने सुनने की ताकत नहीं रही। मगर वो सोचता, नहीं नहीं, मैं तरक्की पसंद हूँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। दरअसल ये मेरी कमज़ोरी है कि अब उनके अफसाने मुझे अच्छे नहीं लगते। उनमें ज़रूर कोई ना कोई खूबी होगी, इसलिए कि उनके पहले अफसाने मुझे खूबियों से भरे नज़र आए थे। मैं मुतासिब हो गया हूँ। एक हफ्ते से ज़्यादा अरसे तक जोगेंद्र की तरक्की पसंद दिमाग में ये कशमकश जारी रही और वो सोच सोच कर इस हद तक पहुँच गया जहाँ सोच विचार हो ही नहीं सकता। तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आते, मगर वो उनकी ठीक तौर पर जांच पड़ताल ना कर सकता। उसकी जहनी अफरा तफरी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और वो ऐसा महसूस करने लगा कि एक बहुत बड़ा मकान है जिसमें बेशुमार खिड़कियां हैं। उस मकान के अंदर वो अकेला है। आंधी आ गई है। कभी उस खिड़की के पट बजते हैं, कभी इस खिड़की के, और उसकी समझ में नहीं आता कि वो इतनी खिड़कियों को एकदम कैसे बंद करे। जब त्रिपाठी को उसके यहाँ आए हुए 20 रोज हो गए तो उसे बेचैनी महसूस होने लगी। त्रिपाठी अब शाम को नया अफसाना लिखकर जब उसे सुनाता तो जोगेंद्र को ऐसा महसूस होता था कि बहुत सी मक्खियां उसके कानों के पास भिनभिना रही हैं। किसी और ही सोच में गर्क होता। एक रोज त्रिपाठी ने जब उसको अपना ताज़ा अफसाना सुनाया जिसमें किसी औरत और मर्द के जिनसी ताल्लुकात का जिक्र था, तो ये सोचकर उसके दिल को धक्का सा लगा कि पूरे 21 दिन अपनी बीवी के पास सोने के बजाय वो एक लम दड़ियल के साथ एक ही लिहाफ में सोता रहा है। इस एहसास ने जोगेंद्र के दिलो दिमाग में एक लम्हे के लिए इनकलाब पैदा कर दिया। ये कैसा मेहमान है कि जोंक की तरह चिमट के ही रह गया, यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं लेता। और मैं उनकी बीवी साहिबा को तो भूल ही गया, और उनकी बच्ची। सारा घर उठकर यहाँ चला आया है। ज़रा भरा ख्याल नहीं कि गरीब आदमी का कचूमर निकल जाएगा। मैं डाक खाने में मुलाजिम हूँ, सिर्फ 50 रुपये में हवार कमाता हूँ। आखिर कब तक उनकी खातिर तवाज़ो करता रहूँगा। और फिर अफसाने, उसके अफसाने जो कि ख़त्म होने ही में नहीं आते। अरे मैं इंसान हूँ, लोहे का ट्रक नहीं हूँ जो हर रोज़ उसके अफसाने सुनता रहूँ। और किस कदर गज़ब है कि मैं अपनी बीवी के पास तक नहीं गया। सर्दियों की ये रातें ज़ाया तो हो रही हैं। 21 दिनों के बाद जोगेंद्र त्रिपाठी को एक नई रोशनी में देखने लगा। अब उसको त्रिपाठी की हर चीज़ मायूब नज़र आने लगी। उसकी टेढ़ी आंख, जिसमें जोगेंद्र पहले खूबसूरती देख रहा था, अब सिर्फ एक टेढ़ी आंख थी। उसकी काली जुल्फों में भी अब जोगेंद्र को वो मुलायमी दिखाई नहीं देती थी। और उसकी दाढ़ी देखकर अब वो सोचता था कि इतनी लंबी दाढ़ी रखना बहुत बड़ी हिमाकत है। जब त्रिपाठी को उसके यहाँ आए 25 दिन हो गए तो एक अजीब व गरीब कैफियत उसके ऊपर तारी हो गई। वो अपने आप को अजनबी समझने लगा। उससे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो कभी जोगेंद्र सिंह को जानता था मगर आप नहीं जानता। अपनी बीवी के मुतालिक वो सोचता, जब त्रिपाठी चला जाएगा और सब ठीक हो जाएगा तो मेरी नए सिरे से शादी होगी।
میری وہ پرانی زندگی جس کو ٹاٹ کے طور پر یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں پھر عود کرائے گی. میں پھر اپنی بیوی کے ساتھ سو سکوں گا. اور اس کے آگے جب وہ سوچتا تو جوگیندر سنگھ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور اس کے حلق میں کوئی تلخ سی چیز پھنس جاتی. اس کا جی چاہتا کہ دوڑا دوڑا اندر جائے اور امرت کور کو جو کبھی اس کی بیوی ہوا کرتی تھی اپنے گلے سے لگا لے اور رونا شروع کر دے. مگر ایسا کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی کیونکہ وہ ترقی پسند افسانہ نگار تھا. کبھی کبھی جوگیندر سنگھ کے دل میں یہ خیال دودھ کے ابال کی طرح اٹھتا کہ ترقی پسندی کا لحاف جو اس نے اوڑھ رکھا ہے اتار پھینکے اور چلانا شروع کر دے. ترپاٹھی، ترقی پسندی کی ایسی تیسی، تم اور تمہارے اکٹھا کیے ہوئے گیت سب بکواس ہیں. مجھے اپنی بیوی چاہیے. تمہاری خواہشیں تو ساری گیتوں میں جذب ہو چکی ہیں مگر میں ابھی نوجوان ہوں. میری حالت پر رحم کرو. ذرا غور تو کرو. جو 1 منٹ اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا 25 دنوں سے تمہارے ساتھ ایک ہی لحاف پہ سو رہا ہے. کیا یہ ظلم نہیں؟ جوگیندر سنگھ بس کھول کے رہ جاتا. ترپاٹھی اس کی حالت سے بے خبر ہر روز شام کو اسے اپنا تازہ افسانہ سنا دیتا اور اس کے ساتھ لحاف میں سو جاتا. جب 1 مہینہ گزر گیا تو جوگیندر سنگھ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. موقع پا کر غسل خانے میں وہ اپنی بیوی سے ملا. دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس ڈر کے مارے کہ ترپاٹھی کی بیوی نہ آ جائے اس نے جلدی سے اس کا یوں بوسہ لیا جسے ڈاک خانے میں لفافوں پر مہر لگائی جاتی ہے اور کہا، آج رات تم جاگتی رہنا. میں ترپاٹھی سے یہ کہہ کر باہر جا رہا ہوں کہ رات کے 2:30 بجے واپس آؤں گا لیکن میں جلدی آ جاؤں گا. 12 بجے، پورے 12 بجے میں ہولے دستک دوں گا. تم چپکے سے دروازہ کھول دینا اور پھر ہم ڈیوڑی بالکل الگ تھلگ ہے لیکن تم احتیاط کے طور پر وہ دروازہ جو غسل خانے کی طرف کھلتا ہے بند کر دینا. بیوی کو اچھی طرح سمجھا کر وہ ترپاٹھی سے ملا اور اسے رخصت لے کر چلا گیا. 12 بجنے میں 4 گھنٹے باقی تھے جن میں سے 2 جوگیندر سنگھ نے اپنی سائیکل پر ادھر ادھر گھومنے میں کاٹے. اس کو سردی کی شدت کا بالکل احساس نہ ہوا اس لیے کہ بیوی سے ملنے کا خیال کافی گرم تھا. 2 گھنٹے سائیکل پر گھومنے کے بعد وہ اپنے مکان کے پاس میدان میں بیٹھ گیا اور محسوس کرنے لگا کہ وہ رومانی ہو گیا ہے. جب اس نے سرد رات کی دھندلیالی خاموشی کا خیال کیا تو اسے یہ ایک جانی پہچانی چیز معلوم ہوئی. اوپر ٹھٹرے ہوئے آسمان پر تارے چمک رہے تھے جیسے پانی کی موٹی موٹی بوندیں جم کر موتی بن گئی ہیں. کبھی کبھی ریلوے انجن کی چیخ خاموشی کو چھیڑ دیتی اور جوگیندر سنگھ کا افسانہ نگار دماغ یہ سوچتا کہ خاموشی بہت بڑا برف کا ڈھیلا ہے اور سیٹی کی آواز کیل ہے جو اس کے سینے میں پھک گئی ہے. بہت دیر تک جوگیندر ایک نئے قسم کے رومان کو اپنے دل و دماغ میں پھیلاتا رہا اور رات کی اندھیاری خوبصورتیوں کو گنتا رہا. ایکا-ایکی ان خیالات سے چونک کر اس نے گھڑی میں وقت دیکھا.
تو 12 بجنے میں 2 منٹ باقی تھے. اٹھ کر اس نے گھر کا رخ کیا اور دروازے پر ہولے سے دستک دی. 5 سیکنڈ گزر گئے، دروازہ نہ کھلا. ایک بار اس نے پھر دستک دی، دروازہ کھلا. جوگندر سنگھ نے ہولے سے کہا امرت، اور جب نظریں اٹھا کر اس نے دیکھا تو امرت کور کے بجائے ترپاٹھی کھڑا تھا. اندھیرے میں جوگندر سنگھ کو ایسا معلوم ہوا کہ ترپاٹھی کی داڑھی اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ زمین کو چھو رہی ہے. اس کو پھر ترپاٹھی کی آواز سنائی دی، تو جلدی آ گئے، چلو یہ بھی اچھا ہوا. میں نے ابھی ایک افسانہ مکمل کیا ہے، آؤ سنو.